अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पारा नंबर 13 का आगाज़ कर रहे हैं। इसके पहले रकू का मौजू है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इक़्तिदार संभालते हैं। अहम पॉइंट्स इसके देख लेंगे। पहला है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इजहार हक। मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देता, नफ्स तो बुराई पर उकसाता ही है, सवाए उसके जिस पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब गफूरुर रहीम है। अगला पॉइंट, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मनसब की पेशकश। बादशाह ने कहा इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं इन्हें अपने लिए मखसूस कर लूँ। यूसुफ से बादशाह ने कहा आप हमारे यहाँ कदर मंजिलत रखते हैं, आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। अगला पॉइंट, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तजवीज़। मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला हूँ, मैं इल्म रखता हूँ। अगला पॉइंट, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुली इक़्तिदार। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुली इख्तियार रखते थे। इक़्तिदार रहमत है, तमाम इख्तियार और इक़्तिदार अल्लाह ताला ही को हासिल है। अल्लाह ताला की रहमत है, जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अजर है जो अल्लाह ताला के यहाँ मारा नहीं जाता, आखिरत में भी वो उसका सिला पाएंगे जो ईमान लाए और खुदा खौफी के साथ काम करते रहे। ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला ही इक़्तिदार का रास्ता हमवार करने वाला है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसको चाहता है नवाजता है। अल्लाह ताला नेक लोगों का अजर ज़ाया नहीं करता। हम क्या करें, हमारे करने का काम क्या है? मौत तक ईमान और खुदा खौफी के साथ अपने मिशन की जिम्मेदारियों को पूरा करना है इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर 2, मौजू बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम की पहली हाज़री। अहम पॉइंट्स इसके देख लेंगे। पहला है बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम की आमद। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में इनके पास हाजिर हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया मगर वो पहचान ना पाए। भाइयों को रुखसत करते वक्त कहा अपने सुतेले भाई को मेरे पास लाना, अगर तुम भाई को ना लाओगे तो मेरे करीब ना भटकना, गल्ला नहीं मिलेगा। भाइयों ने कोशिश का वादा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुलामों के जरिए इनका माल सामान में रखवा दिया ताकि वो वापस पलटे। अगला पॉइंट, बाप बेटों के दरमियान मुकालमा। बेटों ने कहा हमें आइंदा गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, हमारे भाई को हमारे साथ भेज दें ताकि हम गल्ला ले आएं, उसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। बाप ने जवाब दिया क्या मैं उसके मामले में यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह तुम पर भरोसा करूं? अल्लाह ताला ही बेहतर मुहाफिज है। बेटों ने सामान में माल पाकर कहा हमें और क्या चाहिए, हमारा माल हमें वापस दे दिया गया, अब हम जाएंगे एक फर्द का गल्ला और लेकर आएंगे। बाप ने जवाब दिया मैं इसको अहदो पमा के बगैर हरगिज ना भेजूंगा। तुम अल्लाह ताला के नाम पर वादा करो कि इसे जरूर वापस लाओगे, अलल ये के घेर लिए जाओ। अहदो पमा पर बाप ने कहा तुम्हारे इस कौल पर अल्लाह ताला निगहबान है। अगला पॉइंट, मसलहत अमेज़ हदायत। मेरे बच्चों, मिस्र में एक दरवाजे से दाखिल ना होना, मैं अल्लाह ताला की मैशियत से तुम्हें नहीं बचा सकता, हुक्म इसके सिवा किसी का नहीं चलता। मैंने उसी पर भरोसा किया, भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना चाहिए। अगला पॉइंट, तदबीर तकदीर के सामने बेबस हो गई। एहतियाती तदाबीर अल्लाह ताला की मैशियत के मुकाबले में काम ना आ सकी। याकूब अलैहिस्सलाम ने दिल की खटक दूर करने के लिए कोशिश की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की दी हुई तालीम से साहिब इल्म थे। लोग मामले की हकीकत को नहीं समझते थे। ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह ताला ही बेहतर मुहाफिज है, वो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ताला हमारे कौल पर निगहबान है।
اللہ تعالیٰ کی معیشت سے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے معاملات کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ تعلق باللہ کے میسج 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 3، موضوع بھائی کو روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے بھائی پر حقیقت کھلتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو الگ بلا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تلقین کی، ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، بھائی کو روکنے کی تدبیر۔ بھائی کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا، پھر منادی نے پکارا، قافلے والو تم چور ہو۔ بتایا گیا کہ بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے۔ اعلان کیا گیا جو دے گا وہ انعام پائے گا۔ چور کی سزا پوچھی گئی۔ بھائیوں نے جواب دیا جس کے سامان سے نکلے وہ خود رکھ لیا جائے گا۔ تلاشی شروع ہو گئی اور آخرکار بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی گئی۔ بادشاہ کے دین قانون میں بھائی کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ اگلا پوائنٹ، خفت مٹانے کے لیے الزام تراشی۔ اگر یہ چوری کرتے تو تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام بات کو پی گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، بڑے برے لوگ ہو جو الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کی درخواست، اس کا باپ بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہم آپ کو نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب، اللہ تعالیٰ کی پناہ کسی دوسرے کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس مال پایا اسے چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ظالم ہوں گے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی اپنی تدبیر سے مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الزامات کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی باتوں پر غم نہیں کرنا۔ تعلق باللہ کے میسج 5 افراد کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع، موضوع عظیم سرپرائز۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے بھائیوں کی مشاورت۔ بڑے بھائی کا والد سے کیا گیا عہد اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی گئی زیادتیاں یاد دلانا۔ بڑے کا فیصلہ، میں نہیں جاؤں گا جب تک والد اجازت نہ دیں گے یا اللہ فیصلہ نہ کر دے۔ اپنے والد سے کہو، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، دیکھا نہیں، جو معلوم ہوا وہ بیان کر رہے ہیں۔ بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ آئے تھے۔ اگلا پوائنٹ، غمزدہ باپ کی بصیرت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کہنا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے بڑی بات کو آسان کر دیا، میں صبر کروں گا، بخوبی کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو مجھ سے ملا دے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ باپ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا۔ اگلا پوائنٹ، بیٹوں کا حسد اور باپ کا جواب۔ آپ تو یوسف علیہ السلام کو یاد کیے جاتے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ باپ نے کہا، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، بھائیوں کی یوسف کے پاس آمد۔ بھائیوں نے عرض کیا، اے سردار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کچھ حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں، ہمیں خیرات دیں، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اگلا پوائنٹ، سرپرائز۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تم نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ بھائی، چونکہ تم یوسف ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، اگر کوئی تقوی سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، میرا قمیص لے جاؤ، میرے والد کے منہ پر ڈالو، بینائی لوٹ آئے گی، سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ بھائیوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی، ہم خطا کار تھے۔ تعلق باللہ،
اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سب کام حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس سے فریاد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں مارا نہیں جاتا۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ۔ اگلا رکوع، موضوع کردار یوسف علیہ السلام دعاؤں کے آئینے میں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے کنعان کے غیر موقع انکشافات۔ جب قافلہ کنعان سے چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ گھر والوں نے جواب دیا آپ پرانے خبت میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قمیض خوشخبری لانے والے نے منہ پر ڈالا، کہا میں تم سے نہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب نے خطا تسلیم کی اور باپ سے کہا ہماری بخشش کے لیے دعا کریں۔ اگلا پوائنٹ خواب کی تعبیر۔ یوسف علیہ السلام نے سب کی آمد پر والدین کو ساتھ بٹھا لیا، سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ ہے تعبیر میرے خواب کی، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اگلا پوائنٹ یوسف علیہ السلام کا کردار۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میرے رب کا احسان ہے، اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا جبکہ شیطان بھائیوں میں فساد ڈال چکا تھا۔ میرا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی معیشت پوری کرتا ہے۔ دعائیں اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر، انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اگلا پوائنٹ قصہ یوسف علیہ السلام پر تبصرہ۔ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کر رہے تھے، تم اس وقت موجود نہ تھے۔ تم کتنا ہی چاہو اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں، تم سے خدمت پر کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ یہ ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ تعلق باللہ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے معافی کی درخواست کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو انسان امن چین سے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی خوابوں کو حقیقت بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بچھڑوں کو ملانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی غیر محسوس تدبیروں سے اپنی معیشت پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ ہی حکومت عطا فرماتے ہیں۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تعلق باللہ کو مضبوط بنانا ہے، 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسج دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 6 موضوع رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے نصیحت اور دعوت۔ زمین و آسمان کی نشانیوں پر لوگ ذرا توجہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا لوگ مطمئن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں آ کر دبوچ نہ لے گی؟ قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، میں پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اگلا پوائنٹ رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت۔ پہلے رسول بھی انسان تھے، بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، رسولوں کی طرف وہی بھیجتے رہے۔ کیا لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ گزری قوموں کا انجام نظر نہیں آتا انہیں؟ آخرت کا گھر متقین کے لیے بہتر ہے۔ پہلے پیغمبر بھی مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، لوگوں نے سمجھا ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ گئی۔ ایسے موقع پر جسے چاہتے ہیں ہم بچا لیتے ہیں، مجرموں پر عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ اگلے لوگوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔
اگلا پوائنٹ ہے نصیحت۔ جو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے بناوٹی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تفصیل سے احکامات واضح کرتا ہے۔ قرآن میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ کم از کم 5 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ضرورت پر بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 7، موضوع اللہ تعالیٰ کا ہر نظام حق پر مبنی ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے کتاب برحق ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، رب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حق پر مبنی ہے، اکثر لوگ مان کر نہیں دے رہے۔ اگلا پوائنٹ، نظام کائنات حق ہے، آسمان سہاروں کے بغیر اس نے قائم کیے، وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، اس نے چاند اور سورج کو ایک نظام کا پابند بنایا، اس نظام کی ہر چیز ایک مقررہ وقت تک چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارے کاموں کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں اس لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کی ملاقات کا یقین کر لو۔ زمین، اس نے زمین پھیلائی ہے، اس نے پہاڑوں کے کھونٹے لگائے ہیں، اس نے دریا بہائے ہیں، اس نے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اس نے ایک پانی سے مزے میں بہتر اور کئی چیزیں پیدا کی۔ اگلا پوائنٹ، آخرت حق ہے۔ جو دوبارہ زندگی پر یقین نہیں رکھتے وہ اپنے رب سے کفر کرتے ہیں، یہ دنیا کے قیدی ہیں، جہنمی ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچاتے ہیں، رب سخت سزا دینے والا ہے، اگرچہ زیادتیوں پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ نبوت کے منکر اعتراض کرتے ہیں کہ نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم خبردار کرنے والے ہو، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو بغیر سہاروں کے قائم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تعلق باللہ کے میسیج کم از کم 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اگلا رکوع، موضوع اللہ تعالیٰ ہی کی ذات حق ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حاملہ کے پیٹ میں جو کمی پیشی ہوتی ہے اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ ظاہر ہر چیز کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگ ہے۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی سنت۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک قوم اپنا حال نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی شامت لانے کا فیصلہ کرے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ ہی قوت رکھتا ہے، وہ بجلی چمکاتا ہے اور انسان امید اور خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گھن گرج اس کی حمد بیان کرتی ہے، فرشتے اس کی ہیبت سے لرز کر اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی بجلیوں کو لوگوں پر گراتا ہے، اس کی چال زبردست ہے۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کو پکارنا برحق ہے، دوسری ہستیاں دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی، دوسری ہستیوں کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، سائے بھی اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، دوسرے معبود اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حق شناسی کی دعا کرنی ہے، اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ وحی الہی کے علم کے لیے ہمارا ظرف وسیع فرما دے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9، موضوع مومنوں اور کافروں میں فرق، صفات، مزاج اور انجام کا ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے وحی الہی فرق کرنے والی ہے، جو کتاب کو حق جانتے ہیں وہی دانش مند نصیحت قبول کرتے ہیں، جو وحی کی طرف سے اندھا ہے وہ جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگلا پوائنٹ، وحی قبول کرنے والوں کی خصوصیات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حساب کا خوف رکھتے ہیں، رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، وہی قبول کرنے والوں کا انجام، ہمیشہ کے باغوں میں جائیں گے، ان کے آباء و اجداد، بیویاں اور صالح اولاد ان کے ساتھ ہوگی، فرشتے استقبال کریں گے، دعائیں دیں گے۔ اگلا پوائنٹ، وہی قبول نہ کرنے والوں کی خصوصیات، اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن ہیں۔ اگلا پوائنٹ، وہی قبول نہ کرنے والوں کا انجام، آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراوانی بخشتا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دانش مندوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع، موضوع اہل شرک اور اہل تقوی۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے مشرک، تم لوگ جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو، دعوت حق کا انکار کرنے والوں کے لیے شرک خوشنما بنا دیا گیا، دعوت حق کا انکار کرنے والے راہ راست سے روک دیے گئے، دنیا میں عذاب ہے، آخرت کا عذاب سخت ہے، کوئی خدا سے بچانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، آگ کا عذاب ہے۔ اگلا پوائنٹ، متقین کا انجام، جنت کا وعدہ کیا گیا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، سایہ لازوال ہے۔ اگلا پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مجھے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف میرا رجوع ہے، اگر اس علم آنے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں، کوئی اس کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ڈھیل دینے کے بعد پکڑ لیا، دیکھ لو میری سزا کتنی سخت ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کی سزا سخت ہے، اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے متقین سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے، کم از کم 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیج دینے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع رسول کے بنیادی فرائض۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے رسول کے فرائض، لوگوں کو کتاب کے ذریعے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لانا۔ رسول قوم کی زبان میں اچھی طرح کھول کر بات سمجھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تاریخ الہی کے واقعات سنا کر نصیحت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے۔ اگلا پوائنٹ، حق کا انکار کرنے والوں کی خصوصیات، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار نہ کریں، گمراہی میں دور نکل جائیں، ان کے لیے سخت تباہ کن سزا ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے انسانوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حق قبول کرنے والوں کی خصوصیات 2 ہیں، ایک صبر اور شکر۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہے انشاءاللہ، انسانوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے تاریخ انسانی کے سبق آموز واقعات سے نصیحت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ آج 3 لوگوں کو نصیحت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگلا رکوع، موضوع تمام رسولوں کی دعوت ایک تھی۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مستقبل کے بارے میں ہدایت، اگر تم شکر گزار بنو گے تو رب اور زیادہ دے گا، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی سخت سزا ہے، اگر تم کفر کرو اور سارے اہل زمین تو اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اگلا پوائنٹ، تمام رسولوں کی دعوت ایک اور جواب دعوت بھی ایک ہی تھا۔ پچھلی قوموں کے پاس رسول صاف اور کھلی نشانیاں لائے تو انہوں نے منہ میں ہاتھ ڈال لیے، ان لوگوں نے کہا جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم نہیں مانتے، ہم دعوت کی طرف سے خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسولوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق ہے،
وہ تمہیں بلا رہا ہے، تمہارے قصور معاف کر دے گا، وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دینا چاہتا ہے۔ قوم نے جواب دیا، تم کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسان ہو، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، کوئی معجزہ لاؤ۔ رسولوں نے کہا، ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، معجزہ لانا ہمارے اختیار میں نہیں، معجزہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے۔ اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھ لینا چاہیے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ قصور معاف کرنے والا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے اور رسولوں کی طرح شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے۔ تعلق باللہ کے میسیج کم از کم 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اگلا رکوع موضوع اسلام اور جاہلیت کا تاریخی مارکہ۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے نظریاتی شکست کے بعد تشدد کا ہتھیار۔ انکار کرنے والوں نے رسولوں سے کہہ دیا، ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اگلا پوائنٹ رب کا فیصلہ، ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے جواب دہی کا خوف رکھنے اور وعید سے ڈرنے والوں کے لیے۔ دشمن حق منہ کی کھائیں گے، آگے ان کے لیے جہنم ہے۔ اگلا پوائنٹ کفر کرنے والوں کی مثال، اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے، طوفانی آندھی نے سب کچھ اڑا دیا، اپنے کیے کا کچھ پھل نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق پر قائم کیا۔ اگلا پوائنٹ جاہلیت آخرت کے سٹیج پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے بے نقاب ہوں گے، دنیا کے کمزور بڑوں سے کہیں گے، ہم تمہارے تابع تھے، عذاب سے بچنے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ بڑے جواب دیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے نجات کی راہ دکھائی ہوتی تو تمہیں بھی دکھا دیتے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دہی کا خوف رکھنے والوں اور وعید سے ڈرنے والوں کو زمین میں آباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کو حق پر قائم کیا، وہ چاہے تو اپنی نئی مخلوق ہماری جگہ لے آئے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ اگلا رکوع سٹارٹ کریں گے۔ موضوع ہے کلمہ طیب اور کلمہ خبیث۔ اہم پوائنٹس، انوکھا منظر۔ فیصلہ چکانے کے بعد شیطان کہے گا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے سچے تھے، میں نے کوئی وعدہ پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی جو تم نے قبول کی، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں نہ تم میری۔ اگلا پوائنٹ خبیث اور طیب کی مثال۔ کلمہ طیب شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، کلمہ خبیث زمین کی سطح سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ کلمہ طیب ہر آن اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے، کلمہ خبیث اس کے پھل کڑوے اور بد مزہ، اس کی بدبو اذیت ناک۔ کلمہ طیب انجام مومنوں کو دنیا اور آخرت میں ثبات ملتا ہے، کلمہ خبیث انجام ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھنا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ثبات عطا کرے، آمین۔ اگلا رکوع موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم کردار۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ اے پروردگار، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کا مشتاق بنانا اور انہیں کھانے کو پھل دے تاکہ شکر گزار بنے، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنانا، مجھے اور میرے والدین اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا، میری دعا قبول فرمانا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگلا رکوع موضوع قیامت کا ہولناک نظارہ۔ اہم پوائنٹس دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے قیامت کا منظر۔
آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بھاگے چلے آ رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی، دل اڑے جاتے ہوں گے۔ اس وقت ظالم کہیں گے اے رب تھوڑی سی مہلت دے دے، تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ جواب دیا جائے گا کیا تم لوگ وہی نہیں جو قسمیں کھا کر انہیں کہتے تھے کہ ہم پر کبھی زوال نہیں آئے گا؟ آسمان اور زمین بدل کر کچھ کے کچھ کر دیے جائیں گے۔ اگلا پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان ہرگز نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے وعدے کے خلاف کرے گا۔ انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ آسمان اور زمین کو بدل دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب حاضر ہوں گے۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے۔ یہ پیغام اس لیے بھیجا گیا کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے۔ حقیقت میں خدا ایک ہے، عقل والے ہوش میں آ جائیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ انہیں ٹال رہا ہے۔ ظالموں کی ہر چال کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے رسولوں سے کیے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ قیامت کے حالات کم از کم 5 لوگوں کو بتانے ہیں انشاءاللہ۔ اس پارے کی آخری آیت ایک نظر میں موضوع کتاب واضح ہے۔ اہم پوائنٹ دیکھ لیں گے۔ آیات کتاب کی ہے، واضح قرآن کی ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔